मैं चाहता हूं कि आप दूसरा सलातीन की किताब छठे बाब में जाएं। पास्टर वार्गस ब्राय करम माइक लें और हमारे लिए बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम में पढ़ें। कलाम कहता है, और अंबिया जादों ने अलीशा से कहा, देख, ये जगह जहां हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है, सो हमको जरा यर्दन को जाने दे, क्या हम वहां से एक लकड़ी लें और वहीं कोई जगह बनाएं जहां हम रह सकें। उसने जवाब दिया, जाओ। तब एक ने कहा, मेहरबानी से अपने खादमों के साथ चल। उसने कहा, मैं चलूंगा। चुनाचे वो उनके साथ चला गया, और जब वो यर्दन पर पहुंचे तो लकड़ी काटने लगे, लेकिन एक की कुल्हाड़ी का लोहा जब वो लकड़ी काट रहा था पानी में गिर गया। सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। और उस वक्त फिर मर्दे खुदा ने कहा कि वो किस जगह गिरा। हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हम आपस में अंग्रेजी में बात करते हैं। वो किस जगह गिरा, आगे चलते हैं। उसने उसे वो जगह दिखाई। तब उसने एक छड़ी का टुकड़ा उस जगह डाल दिया और लोहा तैरने लगा। फिर उसने कहा, अपने लिए उठा ले। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। अपना दायां हाथ आसमान की तरफ उठाएं और कहें, ऐ खुदा, मैं यकीन रखता हूं, मेरी बेएतकादी में मेरी मदद कर कि यसु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया गया, ताकि मेरी मदद हो, मुझे मजबूत किया जाए, और जो कुछ मैंने खो दिया है वो मुझे वापस मिले। ऐ खुदा, आज ये इबादत रूह की रहनुमाई के मुताबिक मेरी कुल्हाड़ी का सर वापस हासिल करना के उन्वान से रखी गई है। मैं इस जगह को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैंने जो खोया है उसे वापस ना पालूं। ऐ खुदा, तेरे नाम में जो ताकत है और खून के फजल से मैं आज कहता हूं, मैं अपनी ताकत के आमाल वापस हासिल करूंगा। बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम में, आमीन। 3 बार कहें, आमीन, आमीन, आमीन। ब्राय करम जल्दी से बैठ जाएं, जल्दी से बैठ जाएं। और मैं आपसे सिर्फ एक लम्हे के लिए बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग शिफा के लिए यहां हैं, आप निजात के लिए यहां हैं। आपको ये मिलेगी, हालेलुया, आपको ये मिलेगी। हम इस मिनिस्ट्री में खुदा के फजल से शैतानों को निकालने में जुद्दोजहद नहीं करते। हम पहले क्या करते थे, ओ मेरे खुदा, 3 दिन तक निकल जाओ, निकल जाओ। ओ, और शैतान अभी भी वहां है, लेकिन खुदा का शुक्र है हम जलाल से मजीद जलाल की तरफ बढ़ते हैं। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप करीब से ध्यान दें। वो कलाम जो मैं आपके साथ बांटूंगा, अपनी रूह को खोलें। बाइबल कहती है उसे अपने दिमाग और दिल में अवलीन हैसियत दें। बाइबल कहती है कि आपके कलाम का दाखला रोशनी लाता है। रोशनी क्या है? सिमत, रहनुमाई, समझ, हिकमत, और इन सब से बढ़कर यस्सु रोशनी है। जी हां जनाब, रूह कुदुस रोशनी है। जी हां, खुदा रोशनी है। जी हां। और मैं चाहता हूं कि आप समझें कि खुदावंद यसु मसीह की कयामत ने वो सब कुछ कर दिया है जो करने की जरूरत थी। उसे मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों के बरखिलाफ जो मानते हैं कि खुदा ने कुछ अधूरा छोड़ दिया, नहीं, हमारे खुदावंद यसु मसीह की कयामत ने मुकम्मल कर दिया। आदम ने जो कुछ छोड़ दिया, दे दिया, खो दिया, दूसरे आदम ने इसे दोबारा खरीद लिया। जी हां पापा, शुक्रिया। आपको जिंदगी में जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है।
جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کیسے اور کیوں کہہ رہا ہوں؟ آخری بار جب میں نے پڑھا تھا قبر خالی ہے، ہاللیلویا، دنیا کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اور اس نے کہا ایک آدمی سب کچھ۔ خدا نے کہا سب کچھ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں پاپا، جی ہاں خداوند، تمہارا تمام اختیار مجھے آسمان میں دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تمام طاقت اور اختیار خدا نے یسوع کو آسمان میں دیا۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے جب یسوع فرشتے سے کہتا ہے یہاں جاؤ، وہاں جاؤ، یہ کرو، وہ کرو، تو یہ ہو جاتا ہے۔ تمام اختیار مجھے زمین پر دیا گیا ہے۔ جسمانی طور پہ بات کریں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم ہیں، اور زمین کے نیچے کوئی بھی روحانی برائی کی طاقت یسوع مسیح کے اختیار اور اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ جی ہاں، کچھ نہیں کر سکتی۔ جی ہاں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ خدا نے یہ خدمت کرنے کا حکم کیوں دیا۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم کچھ سوچتے ہیں۔ خیر، اس خدمت کا نام یہ یا وہ رکھ دیتے ہیں، نہیں، یہ اس لیے ہے کہ کچھ لوگ بھول جاتے ہیں اور پھر خدا کو وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ چاہیں ایک موضوع مقرر کرنا پڑتا ہے صرف اس لیے کہ آپ کی توجہ اس چیز پر مرکوز ہو جائے جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے، اپنی کلہاڑی کا سر واپس حاصل کرنا۔ اور میرے پاس خوشخبری ہے، چاہے آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، آپ نے پہلے ہی اسے واپس حاصل کر لیا ہے۔ آج جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد دلاؤں کہ جا کر وہ حاصل کریں جو آپ کا حق ہے۔ مجھے بتائیں، ایک شخص مخصوص جگہ، مخصوص وقت اور مخصوص حالات میں اپنا مسا کھو دیتا ہے۔ وہ اپنی طاقت کھو دیتے ہیں۔ ہمیشہ ایک حد بندی کا مقام ہوتا ہے جہاں آپ واپس جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں اس دن سے میری روحانی زندگی اس طرح ہونے لگی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جب ہم کچھ کھو دیتے ہیں تو ہمیشہ ایک وقت ہوتا ہے، ہمیشہ ایک جگہ ہوتی ہے، اور پھر ایک مخصوص کیا مجھے کہنا چاہیے وجہ ہوتی ہے۔ یہاں میرے پاس ایک کلہاڑی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ الیشا اور اس کے بیٹے، نبیوں کے بیٹے، انہوں نے شکایت کی اور کہا ارے جہاں ہم رہ رہے ہیں وہ جگہ ہمارے لیے بہت تنگ ہے، میں گھٹن محسوس کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہا، مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس ایک خدمت ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس ایک کاروبار ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے زندگی میں کچھ بڑا کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن جہاں میں ہوں میں پھنسا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا، جیسا کہ آپ نے پہلے ہی پڑھا ہے، سو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے کہ ہم وہاں سے ایک لکڑی لیں اور وہیں کوئی جگہ بنائیں جہاں ہم رہ سکیں۔ اس نے جواب دیا، جاؤ۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ کسی نے ہوشیاری سے کہا اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ بائبل کہتی ہے کہ ان میں سے ایک لکڑی کاٹ رہا تھا، اور جب وہ کاٹ رہا تھا تو کلہاڑی کا سر ہینڈل سے نکل کر پانی میں گر گیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، کلہاڑی کا سر ہینڈل سے نکل کر پانی میں گر گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان آیات پر توجہ دیں کیونکہ یہاں ایک تعلق ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اس نے کلہاڑی کھو دی، اس نے کلہاڑی کھو دی۔ اب بائبل میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ سمجھیں۔ کلہاڑی کہیے، کلہاڑی، پھر سے کہیے کلہاڑی۔ کلہاڑی بہت سی چیزوں کی
نمائندگی کرتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کلہاڑی ایک آلہ ہے، صحیح، جسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ اب ہم جانتے ہیں کہ اگر کلہاڑی کافی مضبوط نہ ہو اور وہ ہاتھ جو کلہاڑی پکڑ رہا ہے کافی مضبوط نہ ہو تو کیا وہ شخص جو درخت کاٹ رہا ہے کامیاب ہوگا؟ نہیں، نہیں۔ کیا درخت کاٹنے کے دوران کوئی خاص تکنیک ہوتی ہے؟ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ درخت کو اس طرح کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، سیدھی لائن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کام نہیں کرے گا۔ وہ نہیں جانتے کہ درخت کو کیسے گرانا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے۔ گمشدہ کلہاڑی ایک مسئلہ تھی۔ بائبل میں کلہاڑی بہت سی چیزوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ بائبل میں کلہاڑی جو چیزوں کی نمائندگی کرتی ہے ان میں سے ایک طاقت ہے۔ ایک اور چیز کلہاڑی کی نمائندگی کرتی ہے، وہ اختیار ہے۔ جی ہاں، مزید گہرائی میں جائیں کیونکہ آخرکار اس نے کلہاڑی کا سرا کھو دیا۔ جی ہاں صاحب۔ تو بائبل میں کلہاڑی اختیار کی نمائندگی کرتی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ درخت طاقت کی نمائندگی کرتی ہے۔ کلہاڑی دشمن کے خلاف فیصلے کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ کلہاڑی بائبل میں کلہاڑی بقا یا معاشی بقا کی صلاحیت کی بھی نمائندگی کرتی ہے۔ بائبل میں کلہاڑی، مجھے کہنا چاہیے، کلہاڑی بائبل میں جنگ کا ایک آلہ تھی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، یہ جنگ کا آلہ تھی اور یہ بہت ہی مہلک تھی۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ درخت کاٹ رہا تھا اور کلہاڑی کا سر گر گیا۔ کب گرا؟ اچھا، جب وہ کاٹ رہا تھا تب گرا۔ یہ کہاں گری؟ یردن کے پانی میں۔ یہ اہم ہے۔ یہ کوئی عام پانی نہیں تھا، یہ یردن کے پانی میں تھا۔ بائبل کی ان آیات کو سمجھنے کے لیے یردن بہت اہم ہے۔ یردن صرف ایک دریا نہیں تھا، یردن اسرائیل کی تاریخ میں ایک بہت ہی طاقتور اور معنی خیز جگہ تھی۔ ہاں، اور روحانی طور پر یردن کا مضبوط اور طاقتور مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لمحے میں ان معنوں میں جاؤں گا۔ تو اس نے اسے وہاں کھو دیا۔ کلہاڑی، آخری بات اور بغیر بھولے، کلہاڑی آپ کے مسا کی نمائندگی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے مسا کی نمائندگی کرتی ہے۔ مجھے دوبارہ کہنے دیں، یہ آپ کے مسا کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو اس نے اسے ایک مخصوص جگہ پر، ایک مخصوص وقت پر، ایک مخصوص طریقے سے کھو دیا۔ ہم بائبل میں آیت 6 میں دیکھتے ہیں، بائبل کہتی ہے، لیکن ایک کی کلہاڑی کا لوہا جب وہ لکڑی کاٹ رہا تھا پانی میں گر گیا۔ یاد رکھیں، یردن کا پانی، اور اس نے پکارا اور کہا، سو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا، ہائے میرے مالک، یہ تو مانگا ہوا تھا۔ مرد خدا نے اسے کہا، دیکھیں، جگہ دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، جگہ دیکھیں، کہ اس نے اسے ایک مخصوص جگہ پر کھو دیا۔ استاد الیشا نے کہا، وہ کس جگہ گرا؟ اس نے اسے وہ جگہ دکھائی۔ جی ہاں، اسے کہا، کہاں؟ یہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کچھ واپس پانا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے اسے کہاں کھویا ہے۔ اس نے کہا، تو نے اسے کہاں کھویا؟ دوسرے کو دیکھو۔ اور بائبل کہتی ہے کہ انبیاء زادے نے اسے وہ جگہ دکھائی تو آپ نے اسے ایک مخصوص جگہ پر کھویا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں بالکل۔ الیشا نے کہا، کہاں؟ کوئی کہے۔
کہاں کا کیا مطلب ہے؟ کہاں؟ لیکن دیکھو، انگریزی زبان بہت غیر فعال ہے، اس میں اظہار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے لفظ کہاں، کوئی کہے کہاں، پھر سے کہاں۔ اچھا چلیں کلام کو دیکھیں، اگر ہم اسے وہاں رکھیں تاکہ ہر شخص دیکھ سکے۔ ایک درخت کاٹ رہا تھا، لوہے کی کلہاڑی کا سرا پانی میں گر گیا۔ اس نے پکارا، کہا استاد یہ ادھار تھی، کیونکہ اسرائیل کے دنوں میں جب آپ کچھ ادھار لیتے اور آپ اسے کھو دیتے، آپ صرف کہہ نہیں سکتے تھے کہ معذرت چاہتا ہوں، انگریزی میں جیسا کہ ہم کرتے ہیں۔ ہاں، تب ایسا نہیں تھا، آپ کو صرف اسے تبدیل کرنا ضروری تھا۔ بلکہ ہاں، گمشدہ چیز کی قیمت سے زیادہ۔ جب جوان لڑکے نے کہا، پاپا میں ختم ہو گیا ہوں، تو وہ اس وقت ثقافت اور موسوی شریعت سے واقف تھا۔ جب آپ نے کچھ ادھار لیا ہو اور آپ اسے کھو دیتے ہو تو وہ نتائج سمجھتا ہے، تو وہ پکارتا ہے، اور بائبل آیت 6 میں کہتی ہے کہ مرد خدا کہتا ہے، کہاں تو نے اسے کھو دیا؟ کوئی کہے کہاں، کوئی کہے کہاں۔ اس لفظ کہاں کو ذہن نشین کر لیں۔ کہاں یہ اہم ہے۔ عبرانی زبان میں کہاں کا لفظ بہت اہم ہے۔ یہ ان یا انا کا لفظ ہے۔ کہیے انا، کہیے انا۔ اب لفظ کہاں محض کسی جگہ کی تفصیل نہیں دے رہا، بلکہ لفظ کہاں سب کچھ بتا سکتا ہے۔ لفظ انا نہ صرف کہاں کے معنی رکھتا ہے، بلکہ اس میں کب اور کیسے بھی شامل ہوتا ہے۔ جب اس نے کہا کہاں کہا تو یہ پوچھ رہا تھا کہ کہاں، کب اور کیسے۔ اس بات کو سمجھنا اہم ہے۔ جب آپ اپنی مسیحی برکت، اپنی طاقت جو خدا نے آپ کو دی ہے، تو آپ کو کہاں، کب اور کیسے جاننے کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا میں نے یہاں کھو دیا ہے۔ اس نے وہاں اشارہ کیا، اس نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ تو جب آپ اپنی کھوئی ہوئی مسیحی برکت کو بحال کرنے کی بات کرتے ہیں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو خدا نے آپ کی زندگی میں رکھا ہے، جب آپ اپنا کھویا ہوا اختیار، ہاں، فضل، طاقت اور مسیحی برکت کو بحال کرنے کی بات کرتے ہیں، جو خدا نے آپ کی زندگی میں رکھا ہے، تو پہلے آپ کو یہ شناخت کرنی ہوگی کہ آپ نے اسے کھو دیا ہے۔ نمبر ایک مخصوص جگہ پر، ایک مخصوص وقت پر، ایک مخصوص طریقے سے آپ اپنی منسٹری نہیں بنا سکتے۔ آپ وہ کرنے کے لیے نہیں کر سکتے جو خدا نے آپ کو کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اس چیز کے ساتھ جو ہم اس کلام میں دیکھتے ہیں، انبیاء زادے نے کہا یہ ادھار لیا ہوا تھا۔ اب جیسا کہ میں نے کہا، کلہاڑا قوت، اختیار، مسیحی برکت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ادھار لیا ہوا تھا۔ وہ نوجوان آدمی سمجھ گیا، اگر کلہاڑا روحانی معنوں میں مسیحی برکت کو ظاہر کرتا ہے، اگر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، اگر کلہاڑا روحانی معنوں میں مسیحی برکت کو ظاہر کرتا ہے، ہاں، اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کسی دوسرے کی قرض لی ہوئی برکت کے ساتھ دور نہیں جا سکتے۔ ہاں، اس نے کہا یہ ادھار لیا گیا تھا۔ اگر یہ اختیار کو ظاہر کرتا ہے، اگر یہ مسیحی برکت کو ظاہر کرتا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ خدا میں عظیم کام انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ قرض نہیں لے سکتے، نقل نہیں کر سکتے۔ میرے پاس اچھی خبر ہے، خدا کا روح یہاں ہے، وہ آپ کو خود مہیا کرے گا۔ میں قبول کرتا ہوں، وہ آپ کو آپ کی برکات خود واپس دے گا۔ میں قبول کرتا ہوں، وہ آپ کو وہ واپس کرنے میں مدد فرمائے گا جو آپ نے کھو دیا ہے۔ میں قبول کرتا ہوں، آپ کی برکت آپ کا خود کا ڈی این اے رکھتی ہے۔ آپ کی برکت آپ کا خود کا ڈی این اے رکھتی ہے۔ آپ کی برکت آپ کی خود کی پہچان رکھتی ہے۔ ہاں، کوئی بھی آپ کی برکت کا موازنہ نہیں کر سکتا، یہ صرف آپ کی ہے۔ خدا آپ کو یہ خود دے رہا ہے۔ تو تالیاں بجائیں۔
हाँ उस्ताद, ये सब उधार लिया गया है। ये ताकत भी, ओह बिशप ने इस तरह किया, नबी इस तरह करता है। शैतान कहता है, तुम्हें कौन याद है? सका के बेटे, ओह वो कर्ज लेने की कोशिश करते हैं। शागिर्द और यस्सु, ओह यस्सु के नाम से वो जो मुनादी करते हैं, कोई ताल्लुक नहीं। बाहर आओ। शैतान कहता है, तुम मजाक कर रहे हो। वो कुछ कर्ज लिए हुए इख्तियार के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। यस्सु के नाम पर आप अपने पड़ोसी की तरफ देखकर नहीं कह सकते, पड़ोसी ये काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करेगा। आमीन। अब दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से लोग अपना मसा, अपनी अथॉरिटी खो देते हैं। क्या आप तैयार हैं? यहां कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आप मेरे साथ देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप समझें, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें। दर हकीकत अगर आप मेरे साथ देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि यस्सु के नाम में अभी वीडियो को शेयर करें। सिर्फ एक क्लिक लेने का मकसद है। क्लिक करें, वीडियो शेयर करें, ताकि खुदा उन्हें भी बरकत दे। यस्सु के नाम में, यस्सु के नाम में। अब ऐसी चीजें भी हैं जो बरकत के जाया या खत्म होने की वजह बनती हैं। नंबर 1, दुआ की कमी। दुआ की कमी। आप में से 90% अलास्का से हैं। सिर्फ एक आदमी कहता है हां। दुआ की कमी, हां दुआ की कमी एक वजह है, एक वजह जो बरकत को कम करने, कम होने, खत्म होने की शुरुआत की वजह बनती है। दुआ की कमी है। किताब मुकद्दस हमें तरगीब देती है कि हम बिला नागा दुआ करें। ख़वातीन व हज़रात, दुआ एक दावत है जिसको हम खुदा को अपनी जिंदगी के अमूर में दाखिल होने देते हैं। खुदा आपकी दुनिया में कुछ नहीं करेगा जब तक उसे दावत ना दी जाए। बराए करम किताब मुकद्दस को गलत फहमी की तरफ लेके ना जाएं। अपनी मजहब प्रस्ती में यह कहकर खुद को गलत फहमी में ना डालें। अच्छा, खुदा खुद मुख्तार है, वो जो चाहे कर सकता है, वो अपनी बात के ताबे है। मैं अपनी बात को अपने नाम से भी ज्यादा अहमियत देता हूं। खुदा सिर्फ जादुई निजात की छड़ी लहराकर यह नहीं कह सकता कि आप महफूज हैं, आप महफूज हैं, आप खो चुके हैं। खुदा मर्दों के बगैर मर्दों को नहीं बचा सकता। फरिश्ते किसी को नहीं बचा सकते। इंजील की मुनादी नहीं कर सकते। इंजील मर्दों को दी गई है। खुदा ने फरिश्तों को मिशन या इंजीली बशारत की मिनिस्ट्री के लिए नहीं बुलाया है। वो काम करते हैं। वो खुदा के मर्द और औरत के साथ मिलकर हिस्सा लेते हैं। हालेलुया। मेरी बात सुन रहे हैं? वाकई क्या आप तवज्जो दे रहे हैं? इस तरह मेरे दोस्तों, हमारे मस्सा और ताकत से महरूम होने की एक वजह दुआ है। यह बताने का मेरा इरादा है कि हमारे पास अब एक्शन, ताकत, कुव्वत बर्दाश्त, रूहानी बर्दाश्त और रूहानी, क्या मैं ये कहूं, तवानाई जो हम कभी इस्तेमाल करते थे, वो दुआ है। इस तरह मसा के खत्म होने की एक वजह दुआ की कमी है। हां, नंबर 2, कलाम, जिसे मैं कलाम का इल्म ना होना कहता हूं। बाइबल का कोई मुताला नहीं। ओह, टेलीविजन पर सब कुछ देखते हैं। ओह, शिकागो की खवातीन, केंटकी की खवातीन, अलास्का की खवातीन, ओह 90 फ्रांस की खवातीन वापस जा रही हैं, बहाल हो रही हैं। लेकिन आप टाल मटोल कर रहे हैं। आप टाल मटोल करते हैं। यह दूसरा शोबा है कि आप रूहानी तौर पर अपना मसा, इख्तियार और ताकत खोना शुरू कर देते हैं। आपकी जिंदगी में कलाम की कमी है। आपकी जिंदगी में कलाम की कमी। उसने कहा कि उसके कलाम के जरिए से रोशनी हो जाती है। बाइबल कहती है कि उसने अपना कलाम नाजिल किया और उनको शिफा दी। बाइबल कहती है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन उसकी बात हमेशा बाकी रहेगी।
ہاں، لیکن اس کی بات ہمیشہ باقی رہے گی۔ ابتدا میں کلام تھا۔ آپ دیکھیں، آپ صرف صفات نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ صرف کہانیاں یا خطوط نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ کلام خدا تھا، وہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور وہ مجسم ہوا، اور میں یہ قوت محسوس کرتا ہوں، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، جیسے کہ باپ کے اکلوتے بیٹے میں ایمان اور حقیقت سے بھرپور ایک آدمی یوحنا نام آپ موجود ہوا، جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ اس نے کہا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے بڑا ہے، جس کے جوتے اٹھانے کے میں لائق نہیں، وہ آپ کے درمیان موجود ہے۔ اس نے کہا، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ وہ یسوع مسیح کہلاتا ہے۔ وہ آپ کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ میں نہیں جانتا کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں یا نہیں۔ میں خدا کی آگ محسوس کرتا ہوں۔ کوئی خدا کی آگ سے، روح القدس کی آگ سے با اختیار ہونے والا ہے۔ کوئی کہے، اے آگ، 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 او آگ، آگ۔ ہاں۔ تیسرا، ایک اور عنصر جو آپ کے مسا کو کمزور کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں تاریکی کی قوتوں پر آپ کے اختیار کو کم کرتا ہے، جسے میں دنیا داری کہتا ہوں۔ دنیا داری، دنیا داری۔ ہم صرف وہی کرنا چاہتے ہیں جو دنیا کر رہی ہے۔ ہم متعلقہ ہونا چاہتے ہیں۔ میں اس لفظ سے تنگ آ چکا ہوں۔ کلیسیا کو متعلقہ ہونا چاہیے، کلیسیا کو متعلقہ ہونا چاہیے۔ نہیں، یسوع نے کہا، الگ ہو جاؤ۔ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو، اور میں تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ یہاں شیطان کا عقیدہ ہے، دنیا داری، دنیا داری، دنیا داری۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ ہم دنیا میں ہیں، لیکن ہم اس کا حصہ نہیں۔ دنیا کیسے بچائی جائے گی اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھوکے ہیں۔ ہر چیز جو وہ کر رہے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم اتوار کو گرجا گھر آتے ہیں۔ میرے روحانی باپ یہ کہتے تھے، تم جانتے ہو، کچھ مسیحیوں کو خدا استعمال نہیں کر سکتا اور شیطان بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، کیا؟ انہوں نے کہا، ہاں، خدا کے کچھ فرزند ہیں جن کو خدا استعمال نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، بشپ، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب خدا انہیں استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ وہاں شیطانی کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ جب شیطان انہیں استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ کلیسیا میں دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ سنیں، میں مذہبی نہیں ہوں، نہ، مگر پاکیزگی درست ہے۔ پاکیزگی درست ہے۔ یہ تنگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ درست ہے۔ بغیر پاکیزگی کے کوئی بھی انسان، ہاں، کوئی بھی انسان خدا کو نہیں دیکھے گا۔ ہاللویا! تالیاں بجائیں اور کہیں ہاں۔ دعاؤں کی غفلت اور کلام کی غفلت اور دنیا داری کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ کے مسا کو کم کرتی ہے، جسے میں چرچ کے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جمع کرنے کی کمی یا ترک کرنا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھیں اور کہیں، آگے بڑھیں اور کہیں، مجھے چرچ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوہری باتیں ہیں۔ میں گھر میں دعا کر سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، میں نے کہا، خداوند، تو نے مجھے اس قسم کی منسٹری کیوں دی؟ گہرائی میں جاؤ۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو یہ سب کہتے سنا ہے کہ مجھے چرچ جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم نے اسے سنا ہے۔ شیطان، تم کہتے ہو؟ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ یہاں شیطان ہے۔ یہ ایک شیطان ہے۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ عبرانیوں کے 10 باب آیات 24 سے 25 میں دیکھیں۔ اس بارے میں کیا لکھا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے غور سے دیکھیں۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ اپنی روحانیت کو کھونا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں۔ آؤ ہم ایک دوسرے کو محبت اور نیک کاموں کے لیے اکسائیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمیں ایک دوسرے کو ان چیزوں کے لیے اکسانے یا متحرک کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ محبت اور نیک کام، کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ اکسانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اثر ڈالنا۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اب آیت 25 کو دیکھیں، آیت 24 کو یاد رکھیں۔ جی ہاں، ہمیں ایک دوسرے کو اکساتے رہنا چاہیے، لیکن ایک یقینی طریقہ ہے ایک دوسرے کو اکسانے کا۔ یہاں لکھا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے۔ دیکھیں، ان دنوں میں بھی لوگ بے تکی باتیں کر رہے تھے۔ جی ہاں، یاد رکھیں، لیکن دیکھیں، آپ خدا کے گھر میں اکساتے یا تحریک دیتے ہیں۔ جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو نیک کاموں کے لیے اکسانا ہوتا ہے، محبت کے لیے اکسانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے اکسانا ہوتا ہے۔ اور اس نے کہا یہ کام زیادہ کرو۔ اب دیکھیں، یہ کام اب پہلے سے زیادہ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ آخری دن کو قریب آتا دیکھ رہے ہیں۔ اگلی آیت کو دیکھیں، میں آپ کو ایک اور آیت دکھاتا ہوں۔ دیکھیں، اور گہرائی میں جائیں۔ وہ سوچتا ہے کہ اپنے آپ کو جمع نہ کرنے کا ایک زمرہ ہے۔ آیت 26 کو دیکھیں، کیونکہ اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں، دیکھیں، تو خدا کہتا ہے جب ہم خدا کے گھر آ سکتے ہیں، اس کے بعد جو کچھ بھی اس نے آپ کی زندگی میں کیا ہے، اور پھر ہم صرف پکنک منانا چاہتے ہیں، ہم ساحل پہ جانا چاہتے ہیں، ہم کاؤبوائے کو دیکھنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ آئیں اور خدا کی تمجید کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے اس ہفتے آپ کے لیے کیا کیا۔ خدا کہتا ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اسے اس طرح کبھی نہیں دیکھا، لیکن کلام مقدس ایک ہی خیال کی لڑی ہے۔ جی ہاں، ایک آیت کو الگ نہ لیں، یہ ایک ہی خیال کی لڑی ہے، کیونکہ اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں، لوگ جی ہاں جان بوجھ کر خدا کے گھر سے باہر رہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو جسمانی طور پر نہیں آ سکتے۔ آپ بیمار ہیں، آپ ہسپتال میں ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ کیا آپ سن رہے ہیں؟ جی ہاں، حتیٰ کہ آپ کو اگر اس دن کام پر جانا ہے، کیونکہ آپ کو اپنے خاندان کی کفالت کرنی ہے۔ اس نے ہمیں آیات 24 اور 25 میں سچائی دی۔ اسے کہا اگر ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں اور پھر ہم یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں تو مزید کوئی باقی نہیں۔ جب میں نے سیکھا کہ خدا کے گھر میں آنے اور ایمان والوں کے ساتھ ہونے کا ایک فائدہ ہے جیسے محبت کے لیے اکسانا ہے، کہ اگر میں بیمار ہوں، اس ماحول کی وجہ سے یسوع نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں وہاں موجود ہوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یسوع یہاں ہے اور میں بیمار ہوں یا مایوسی کے ساتھ آتا ہوں تو اس ماحول کی وجہ سے جو ہم سب میز پر آتے ہیں، مسیح کی وجہ سے آپ نیم گرم نہیں رہ سکتے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو آپ آر ہیں یا پار۔ بائبل پہلا کرنتھیوں کے باب 3 میں کہتی ہے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ میں قبول کرتا ہوں آپ میں سے کچھ فرشتہ میکائیل کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور کچھ جبرائیل کے ساتھ۔ میں قبول کرتا ہوں 24 بزرگوں کے ساتھ کچھ، میں قبول کرتا ہوں 4 جانداروں کے ساتھ دوسرے، میں قبول کرتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں،
لیکن خدا نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، خدا آپ کو بلندی پر پہنچانے والا ہے۔ میں قبول کرتا ہوں، آپ خواب اور رویا دیکھیں گے، آپ جانیں گے، آپ مختلف تجربات کریں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ خدا کی لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرشتے بڑی بڑی کتابیں میز پر لا رہے ہیں جو لائبریری میں کام کرتے ہیں، دنیا کے رازوں کے صفحات کھول رہے ہیں جو صرف خدا جانتا ہے۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو تالیاں بجائیں۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ نمبر 5، ایک اور وجہ کہ ہم مسا، اختیار اور طاقت کیوں کھو دیتے ہیں۔ آپ تیار ہیں؟ کچھ لوگ، کچھ چیزیں شامل ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ مسیح کے جسم میں غلط قیادت کے ماتحت ہیں۔ یسو گہرائی میں، یسو گہرائی میں لے چل میرے باپ۔ ہم میں سے کچھ مسیح کے جسم میں وہ کھو دیتے ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ ہم وہ کھو دیتے ہیں جو ہمارے پاس تھا کیونکہ ہم غلط شخص کے زیر اثر ہیں، غلط رہنما کے زیر اثر ہیں۔ جی ہاں جناب، گہرائی میں جائیں۔ میں آپ کو بائبل سے بتاؤں گا، یسایہ کے باب 38 آیت 19 میں آپ کا مسا، اختیار اور طاقت متاثر ہوتی ہے، چاہے اچھی ہو یا نہ ہو۔ اس پر منحصر ہے کہ آپ کس کے ماتحت ہیں۔ آپ کیا سن رہے ہیں؟ میں ایک استاد ہوں۔ میں نے کہا میں ایک استاد ہوں، آپ ایک استاد ہیں۔ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ زندہ، ہاں زندہ ہی تیری ستائش کرے گا جیسا آج کے دن میں کرتا ہوں۔ باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا۔ بچوں کا باپ سچائی کو ظاہر کرتا ہے، یا کیا یہ دوسری سمت میں ہے؟ بچوں کے باپ وہ سچائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک باپ، ایک سچا باپ چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں۔ آمین۔ ایک سچا باپ چاہتا ہے کہ آپ خدا کی راہوں میں چلیں، جیسا کہ بائبل کہتی ہے ایک سچا باپ چاہتا ہے کہ آپ آسمان پر جائیں اور تاج حاصل کریں۔ جی ہاں، ایک سچا باپ چاہتا ہے کہ آپ خدا کی باتوں میں بڑھیں۔ ایک سچا باپ چاہتا ہے کہ آپ خدا کی دی گئی حفاظت اور صلاحیتوں کو ترقی دیں۔ جی ہاں، ایک سچا باپ اپنے بچوں کو تسلیم کرتا ہے۔ کیا میں صحیح ہوں؟ جی، ایک سچا باپ اپنے بچوں کو خدا کی تعلیم کے بارے میں بتاتا ہے۔ جی ہاں، اپنے بچوں کو خدا کی تعلیم کے بارے میں بتاتا ہے ایک سچا باپ۔ جی، یہی وجہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سچائی کون ہے؟ یسوع۔ تو ایک سچا باپ ہمیشہ اپنے بچوں کو یسوع کے پاس لاتا ہے۔ کوئی بھی رہنما، میں یہ بالکل صاف طور پہ کہنا چاہتا ہوں، جو اپنے بچوں کو یسوع کی طرف نہیں لاتا، ایک رہنما جو لوگوں کو خود کی طرف لاتا ہے، تو وہ خدا کا رہنما نہیں ہے۔ خدا نے فرمایا میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ ایک رہنما جو خدمت نہیں چاہتا، میں اب اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، بلکہ خدمت کرنے کے بجائے خدمت مانگتا ہے۔ پلپٹ سے باہر نکلیں۔ جی، آپ مزدور ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ مزدور ہیں، پاسٹر نہیں۔ جی، بائبل کہتی ہے کہ ایک سچا باپ بچوں کو حقیقت کی سچائی تک لے جاتا ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں، یسوع سچائی ہے۔ جو کچھ یسوع نے کہا وہ سکھاتا ہے، وہ اپنی رائے نہیں دیتا۔ اس نے انہیں نہیں بتایا کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بائبل کہتی ہے بیٹے، بیٹی، اور بائبل کہتی ہے نہیں، آپ کا کیا خیال ہے یا آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اگر آپ غلط رہنمائی کے ماتحت ہو تو آپ سچائی کی طرف نہیں جائیں گے، آپ جھوٹ کی طرف جائیں گے۔ ایک سچا باپ محبت کے ساتھ سچائی بولتا ہے، آپ کو اچھا محسوس کرانے کے لیے نہیں، آپ کو اچھا محسوس کرانے کے لیے نہیں۔ آپ کے مسا، آپ کی روحانیت پر اثر پڑے گا۔ یہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ آپ کس رہنمائی کے پیچھے ہیں۔ اور سب سچے خدا کے بندے جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے،
اور میں یقین کرتا ہوں کہ بہت سے ویڈیوز دیکھنے والے ہوں گے یا جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ اس پر تالیاں بجا رہے ہوں گے. جو لوگ ناراض ہوں گے اسے یہاں ہی چھوڑ دیں گے. اگر آپ غلط شخص، غلط رہنمائی کے ماتحت ہیں تو آپ پر اثر پڑے گا. آپ کا مسا، اختیار اور طاقت متاثر ہوگی. امثال کی کتاب باب 29 میں آیت 2 میں دیکھیں. جب صادق اقبال مند ہوتے ہیں، کیا یہ رہنمائی ہے؟ جی ہاں، جب صادق اقبال مند ہوتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں. اب اس کے برعکس اگر صادق نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی غلط شخص جو صادق نہیں ہے، جو جھوٹا ہے اور وہ رہنمائی کر رہا ہے تو لوگ اس کے ماتحت ہوں گے تو کیا ہوگا؟ لیکن جب رہنما بدکار ہوتا ہے، مسئلہ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نہیں بڑھ سکتے، آپ برکت نہیں حاصل کر سکتے، آپ استعمال نہیں کیے جا سکتے، آپ وہ سب نہیں ہو سکتے جو آپ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے ہو سکتے ہیں. جی جناب، جی. جب صادق رہنما ہوتے ہیں، جب وہ جماعت کی رہنمائی کرتے ہیں، جب وہ اپنے بچوں پر قائم ہوتے ہیں، صالح ان کے بچے برکات میں ہوں گے. لیکن غلط رہنما، ان بچوں کی رہنمائی کرنے والا مسائل پیدا کرے گا. جی جناب، غلط رہنما مسائل پیدا کرے گا. یرمیہ باب 23 خداوند فرماتا ہے کہ ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہوں کی بھیڑوں کو ہلاک و پراگندہ کرتے ہیں. آپ نوٹ کریں کہ وہ ان کی چوکھٹ نہیں ہیں، وہ ان کے لوگ نہیں ہیں، وہ میری کلیسیا، میرے لوگ. دیکھیں، جب انہوں نے کہا میرے لوگ، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چوپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے گلہ کو پراگندہ کیا اور ان کو ہانک کر نکال دیا اور نگہبانی نہیں کی. دیکھو میں تمہارے کاموں کی برائی تم پر لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے. جی جناب، خداوند فرماتا ہے. دیکھیں آیت 3، آیت 3، پر میں ان کو جو میرے گلہ سے بچ رہے ہیں تمام ممالک سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا جمع کر لوں گا اور ان کو پھر ان کے گلہ خانوں میں لاؤں گا اور وہ پھلیں گے اور بڑھیں گے. تو دوسرے الفاظ میں خدا اپنے لوگوں، اپنے بچوں کو غلط رہنمائی کے تحت نہیں دیکھنا چاہتا. جب ان کے خود کے بچے بغیر تمیز کے، بغیر سمجھے بس کہیں پر بھاگ جاتے ہیں تو خدا ناراض ہوتا ہے. غلط رہنمائی بھی آپ کے اختیار کو متاثر کرے گی. آپ کو اپنے مسا کو واپس لانے کے لیے صحیح رہنمائی کے ماتحت ہونا چاہیے. جی ہاں، آپ اسے یسایہ 31 باب 1 آیت میں دیکھ سکتے ہیں. میں تیزی سے چلوں گا. صحیح رہنمائی کی ایک اور خصوصیت جو آپ کو آپ کے اعمال کو بحال کرنے میں مدد کرے گی وہ یہ ہے کہ یہ اچھے رہنما ہمیشہ سچائی پر کھڑے رہتے ہیں، کوئی بھی کہے یا کرے. جی جناب، کبھی وہ مقبول نہیں ہوتے لیکن وہ سچائی پر کھڑے رہتے ہیں، وہ سچائی پر کھڑے رہتے ہیں. اب غلط رہنمائی کی نشاندہی کرنے، غلط شخص کو زیر کرنے کی نشاندہی کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ مرد یا عورت کھلے عام خدا کے کسی دوسرے مرد یا عورت کے خلاف کھل کر بات کرے، سوشل میڈیا کے جھانسے میں کبھی نہ آئیں. جی، ہمیں صرف بات چیت پسند ہے. زہر مت کھائیں، زہر مت کھائیں. ساتھ والے پڑوسی سے کہیں، پڑوسی، ان چیزوں کو دیکھ کر آپ کا دماغ زہر آلود نہ ہو. سنیں، کوئی بھی خدا کا خادم یا خادمہ جو سوشل میڈیا پر کسی دوسرے خدا کے بندے کے خلاف بات کرے کہ آپ جھوٹے ہو،
آپ منبر کے لیے رسوا ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کو جلال نہیں دے گا۔ بالکل، آپ جو کر رہے ہیں وہ ریوڑ کے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ جب آپ ایک خدا کے خادم کو کسی دوسرے خدا کے خادم پر تنقید کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی بھی تنقید نہ کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، حتیٰ کہ آپ کچھ دیکھیں، حتیٰ کہ آپ کچھ جانیں، حتیٰ کہ آپ نے خود کسی کو دیکھا ہو، برائے کرم میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، خاموش رہیں، خاموش رہیں، کیونکہ دوسرے آدمی کے بندے کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ اپنے مالک کے لیے وہ یا تو اٹھے گا یا گرے گا، اور اس کا مالک جانتا ہے کہ اسے کیسے سنبھالنا ہے۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ نبوتی روح یہاں مسیح کے جسم کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی ہاں، جب یسوع آئے تو آپ فردوس میں جائیں گے۔ اوہ ہاں، آپ کا نام کبھی بھی کتاب حیات سے مٹایا نہیں جائے گا۔ اگر آپ اسے آج مانتے ہیں تو اپنے ہاتھ اٹھائیں، میں قبول کرتا ہوں، آمین کہیں، شکریہ یسوع، شکریہ یسوع۔ وہ دوسری منسٹری کی تنقید کرتے ہیں، وہ ہمارے کام کرنے کے طریقے پر تنقید کرتے ہیں۔ اس آدمی کو دیکھو، وہ ایک اور پادری ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنے پادری سوشل میڈیا پر آئے ہیں کہتے ہوئے اس آدمی کو دیکھو، وہ ایک اور پادری ہے، اسے دیکھو۔ آپ جانتے ہیں سب کچھ ڈرامہ ہے، اس میں انتباہیں ہیں۔ خدا ایسا نہیں کرتا۔ ان کو خدا کے بارے میں ہر چیز معلوم ہے۔ خدا ایسے کام نہیں کرتا۔ میں یوحنا کی کتاب کے باب 20 کے مطابق سوچتا ہوں کہ یسوع نے اتنے سارے کام کیے جو وہاں لکھے نہیں گئے تھے۔ اگر یہ لکھا ہوتا تو دنیا میں کتابوں کے لیے جگہ کم پڑ جاتی۔ وہ خدام کی تنقید کرتے ہیں۔ 3 یوحنا کی کتاب پر جائیں، میں آپ کو کچھ دکھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ یوحنا رسول ہیں۔ سب لوگ برائے کرم کھڑے ہو جائیں۔ جیسا کہ ہم یہاں ختم کرتے ہیں، 3 یوحنا آیت نمبر 9 سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے، دیکھیں غلط قیادت کو، دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ برکت کھو دیتے ہیں، وہ اپنا کلہاڑا کھو دیتے ہیں، ان کی قوت کا کلہاڑا۔ ایسے آدمیوں اور لوگوں کے زیر اثر وہ اسے کھو دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ یوحنا نے کیا کہا۔ میں نے کلیسیا کو کچھ لکھا تھا، مگر دیترفیس جو ان میں بڑا بننا چاہتا ہے ہمیں قبول نہیں کرتا۔ وہ کون ہے؟ وہ کلیسیا ہیں، جو کلیسیا میں لوگوں میں اولیت رکھنے کا شوق رکھتا ہے۔ جب آپ ایک رہنما دیکھتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرے، ہر کوئی اس کی خدمت کرے، کہ ہر کوئی اس کے جوتے پالش کرے۔ یہ وہ شخص ہے جو اولیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، کلیسیا کے درمیان، جیسے کہ دیترفیس۔ اور دوسری بات جو آپ کو سمجھنی ہوگی، یہ رہنما جس کے بارے میں یوحنا نے کہا وہ ہمیں قبول نہیں کرتا۔ دوسرے الفاظ میں وہ غلط رہنمائی سچے رہنماؤں کے ساتھ اختلاف رکھے گا۔ یہی بات ہے۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ جی، یوحنا نے کہا کہ اگرچہ وہ ہمیں قبول بھی نہیں کرتا، وہ اصل میں سے ایک تھا، اور جب وہ جسم میں تھا دیترفیس کے ساتھ، مسیح کے ساتھ چلتا تھا، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ ایسے لوگ خدا کے حقیقی آدمیوں کو نہیں چاہتے۔ اسے کہا، پس جب میں آؤں گا تو اس کے کاموں کو جو وہ کر رہا ہے یاد دلاؤں گا، کہ ہمارے حق میں بری باتیں بکتا ہے اور ان پر قناعت نہ کر کے خود بھی بھائیوں کو قبول نہیں کرتا، اور جو قبول کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی منع کرتا ہے اور کلیسیا سے نکال دیتا ہے۔ یوحنا نے کہا، میں آؤں گا تو اس کے کاموں کو جو وہ کر رہا ہے یاد دلاؤں گا۔ کیا یہی وہ کہتے ہیں؟ جی، دیکھیں۔ انہوں نے کہا، ہمارے حق میں بری باتیں بکتا ہے۔ عوام کو یوحنا، پترس، یعقوب
ہر کسی کے خلاف عوام کے سامنے یوحنا کی بدگوئی کرتے ہوئے بد مزاج الفاظ کے ساتھ یہ کلیسیا میں ایک رہنما ہے. دیترفیس کلیسیا میں ایک رہنما ہے، خدا کے بندوں کے خلاف بول رہا ہے. یوحنا نے کہا یسوع دیترفیس کلیسیا میں ایک رہنما ہے، خدا کے بندوں کے خلاف بول رہا ہے. وہ ہمیں قبول نہیں کرتا، بد مزاج الفاظ کے ساتھ ہمارے خلاف بدگوئی کرتا ہے. اور دیکھیں، اور ان پر قناعت نہ کر کے خود بھی بھائیوں کو قبول نہیں کرتا، اور جو قبول کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی منع کرتا ہے اور کلیسیا سے نکال دیتا ہے. تو اس کلیسیا میں آپ نہ جائیں، فریڈم ارینا کی کلیسیا میں نہ جائیں. بیٹی ہند کو دیکھیں، بیٹی ہند کو دیکھنے نہ جائیں. ہاں، دیکھنے نہ جائیں. ہمارے پاس اس کلیسیا میں سب کچھ ہے. آپ کو کیوں دیکھنا پڑتا ہے؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے. ہمارے یہاں سب کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں سب کچھ نہیں ہے. زیادہ گہرائی میں جائیں، زیادہ گہرائی میں جائیں، زیادہ گہرائی میں جائیں. صاحب، وہ لوگوں کو روکتا ہے. انہوں نے لوگوں کو یوحنا اور رسولوں کی منسٹری دیکھنے سے روک دیا. آپ جانتے ہیں کیوں؟ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ کیا رکھتے ہیں، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور وہ انہیں نہیں کھونا چاہتا تھا جو ان کے پاس تھا. جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، یہ یوحنا کے دنوں میں بھی ہوتا تھا. آپ جاننا چاہتے ہیں کیوں؟ ٹھیک ہے، سنیں. میں کسی کو بھی نہیں روکتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں، میرے پاس کیا ہے. اور جب وہ بیٹی ہند، جب وہ ٹی ڈی جیکس، جب وہ کریفلو ڈورر، جب وہ جوائس مائر، رینہارڈ بونکے کو دیکھنے جاتے تھے، وہ آسمان میں ہیں. جب وہ ایسے خدا کے خادموں کو دیکھنے جاتے تھے، اس نے ان کی رکاوٹ کی اور ان کو کلیسیا سے نکال دیا. ایسے رہنماؤں کی حکمرانی میں خود کو مبتلا نہ کریں. یہ کلیسیا میں جادو ہے، یہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا؟ جادو کا پہلا عنصر کیا ہے؟ کنٹرول. بالکل. کوئی بھی شخص جو آپ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے جادو کے زیر اثر ہوتا ہے. یہی بات ہے، نہ کہ یسوع، نہ ہی خدا اپنے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے. وہ آپ کو خود اپنی چوائس کرنے کی اجازت دیتا ہے. جی، یسوع نے کہا جو کوئی چاہے وہ اپنی مرضی کرے. جی، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. میں یہ کچھ وقت سے کر رہا ہوں. میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، سب کچھ نہیں، سب کچھ نہیں، لیکن میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں. لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں پاسٹر کیا میں جا سکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں بے شک جائیں. ٹھیک ہے. پھر وہ واپس آتے ہیں. آپ کیسے اپنی کلہاڑی کو حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کھڑے ہیں؟ آپ کیسے اپنی کھوئی ہوئی چیز کو بازیاب کر سکتے ہیں؟ برکت، آپ کا اختیار، آپ کی طاقت. آمین. نمبر 1، بھوک. جی ہاں، بھوک. بائبل کہتی ہے کہ اور انبیاء زادوں نے الیشا سے کہا دیکھ، یہ جگہ جہاں ہم تیرے سامنے رہتے ہیں ہمارے لیے تنگ ہے. آپ کو اپنی موجودہ حالت پر افسوس ہونا چاہیے. اگر آپ افسوس نہیں کرتے تو آپ اپنی موجودہ حالت میں ہی مر جائیں گے. آپ کو افسوس ہونا چاہیے. آپ کو کہنا چاہیے آپ جانتے ہیں میں پھنس گیا ہوں اور مجھے اس سے نفرت ہے. میں تھک گیا ہوں تھکنے سے. میں اس حالت میں دوبارہ نہیں رہنا چاہتا. میں اس جگہ میں نہیں مرنا چاہتا جہاں میں 10 سال 20 سال رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوا. میں اس چیز سے تھک گیا ہوں. مجھے کچھ کرنا ہے. میں اس جگہ سے باہر جانا چاہوں گا اور مجھے اس سے نفرت ہے. ہماری موجودہ حالت بہت تنگ ہے. آپ کو اس موقع پر آنا چاہیے جہاں آپ اپنی موجودہ حالت سے ناراض ہیں. دوسرا، جی، جب آپ ناراض ہوتے ہیں، جب آپ اس بھوک کو بھی پیدا کر لیتے ہیں، جب آپ آتے ہیں اور آپ کو مزید بھوک لگتی ہے. آپ میں سے مزید کتنے لوگوں میں بھوک ہے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ میں ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ میں ہے. اپنی کھوئی ہوئی برکت کو واپس پانے کے لیے آپ کو اپنی جگہ کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. یاد رکھیں
میں نے آپ کو کہا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کہاں. الیشا نے کہا کہاں؟ اسے کہاں کھویا؟ اور نوجوان نے کہا یہاں. آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنی برکت واپس پانے کے لیے آپ کو اپنی جگہ کا خاص خیال رکھنا ہوگا. اور اگر آپ کی برکت اور اگر آپ کی زندگی نہیں بڑھ رہی، اگر آپ اس جگہ میں نہیں بڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس جگہ اس مقام میں ترقی نہیں کر رہے ہیں، تو مقام تبدیل کرنے کو تیار رہیں. جی، اپنی برکت واپس پانے کے لیے تیار رہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہاں ہیں لیکن یہ نہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے. نہیں، وہ مقام کی تبدیلی کو تیار رہے. انہوں نے کہا ہمیں یردن کی سمت جانا چاہیے. واہ، کیا میں آپ کو کچھ سکھا رہا ہوں؟ اگر آپ ترقی نہیں کر رہے تو آپ اس جگہ میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ 10 سال 14 سال آپ میں اب بھی کسی کو یوحنا 3:16 آیت سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ کو اس مقام کی تبدیلی کرنے کو تیار رہنا چاہیے. جی، خداوند ابراہم ایک قوم کے باپ نہیں بن سکتے. آپ کو اپنے خاندان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اوہ جی صاحب، اب یہ بات تنگ ہونے لگی ہے، مگر یہ درست ہے. آپ کو اپنے خاندان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہونا ہے. آپ کو کچھ بھی پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہونا ہے اگر آپ کو وہ چیز چاہیے جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے. آمین. ابراہم یا ابرام اپنے باپ کے گھر سے باہر آ، اپنی قوم سے باہر آ، اپنے خاندان سے باہر آ. اوہ دیکھ، اور ایک جگہ پر جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. ہم میں سے اکثر فیصلہ کرنے سے پہلے کہا کرتے ہیں ایک جگہ پر جانا، ایک جگہ پر جانا جو میں تجھے دکھاؤں گا، جو میں تجھے دکھاؤں گا. اوکے، میں جاؤں گا لیکن کہاں؟ کہاں ہے وہ؟ کیا میں بات کر رہا ہوں؟ اس نے کہا سب کچھ پیچھے چھوڑ دے. گھر، اس کے خاندان، اس کے سب کچھ چھوڑنا آسان تھا. اس کا سب کچھ چھوڑنا آسان تھا اور پھر ایک جگہ جانا جو اسے خود کو بھی معلوم نہیں تھی. اگر آپ قوموں کے باپ بننا چاہتے ہیں، قوموں کی ماں بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے اتنی برکتیں لانا چاہتے ہیں کہ سمندر کی ریت کے دانوں کی طرح، تو آپ کو مقام کی تبدیلی کرنے کو تیار ہونا ہوگا. کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، چاہے آپ کو کتنی بھی تنخواہ مل رہی ہو. جی، یہ آسان نہیں ہے. جی، یہ آسان نہیں ہے. میں اور میری بیوی، ہم نے ایک فیصلہ کیا. میں نیو یارک میں بڑا ہوا، میرے بچے نیو یارک میں بڑے ہوئے، میرا خاندان، میرا گھر، کلیسیا، اور خدا نے مجھ سے کہا اپنی خدمت کو ٹیکساس منتقل کر. ہمارے پاس ٹیکساس میں کوئی خاندان نہیں تھا. جی، کوئی خاندان نہیں تھا. یسو جی شکریہ، ہاللویا. میں ابراہم نہیں تھا. دیکھیں، بائبل کہتی ہے اور ابراہم چلا گیا. ایڈی نہیں گیا. ایڈی نے کہا ٹھیک ہے، چلو اس بات کو جانیں. ایڈی نے 1 سال تک دعا کی. میں ابراہم نہیں تھا. دیکھیں، میں ابراہم نہیں تھا. ابراہم تو جب ہم آئے، کوئی خاندان کہیں نہیں. ہمارا پورا خاندان وہاں کہیں اور تھا. ہمیں جگہوں کا علم نہیں تھا. ٹیکساس میں کہاں جائیں، کس سے رابطہ کریں؟ مگر ہم نے سنا کہ خدا ہمارے ساتھ کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے اور اس نے ایک مقام کی تبدیلی لی. آپ اپنی جگہ تبدیل کریں گے، میں قبول کرتا ہوں. اور جب آپ اپنی جگہ تبدیل کریں گے، آپ کو واضح ظاہر ہوگا
اور جب آپ کو واضح ظاہر ہوگا آپ کو وحی کی گہری چیزیں ملیں گی۔ تیار ہو جائیں اپنی ملکیت کو حاصل کرنے کے لیے، میں قبول کرتا ہوں۔ تیار ہو جائیں اپنی ملکیت کو حاصل کرنے کے لیے، یسوع کے نام میں قبول کرتا ہوں، آمین۔ خدا کے لیے آپ لوگ تالیاں بجائیں۔ اگر آپ واپس پانا چاہتے ہیں تو آپ کو تبدیلی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ نمبر 3، میں پہلے کہوں کیونکہ لفظ یردن، ٹھیک ہے، اس نے کہا چلو یردن چلتے ہیں۔ کیوں یردن ہی کیوں؟ جلجال کیوں نہیں؟ بیت لحم کیوں نہیں؟ جلجال کیوں نہیں؟ بیت لحم کیوں نہیں؟ یرو کیوں نہیں؟ کہیں اور کیوں نہیں؟ یردن کیوں؟ آپ میں سے کتنے جانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یردن پوری بائبل میں ایک جگہ ہے جو 3 چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ 2 اہم چیزیں لیکن 3 چیزیں۔ پہلا نمبر، یردن بائبل میں دیکھنے کے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ یہ یردن کے کنارے پر تھا اور الیشا نے آگ کے رتھوں کی رویا دیکھی جو ایلیا کو لینے آ رہے تھے۔ یہ ایک بائبل کہتی ہے، دیکھیں بائبل کہتی ہے یردن پر ہی وقت آیا جب یوحنا نے آسمان کو کھلتے ہوئے اور خدا کا روح نازل ہوتے ہوئے ایک دیکھا۔ یہ وہ یردن ہے جہاں بنی اسرائیل قید سے آزادی کی طرف منتقل ہوئے۔ چنانچہ یردن بھی منتقلی کی جگہ ہے۔ منتقلی کی جگہ، کیا آپ سن رہے ہیں؟ یہ دیکھنے کی جگہ ہے۔ یہ منتقلی کی جگہ ہے یا یردن کے قریب۔ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ بادشاہ ساؤل کو خدا نے آزمایا اور وہ اس امتحان میں ناکام رہا۔ سیموئل نے اس سے کہا کہ وہ جلجال میں تھا، اور سیموئل نے اس سے کہا کہ جب تک میں تیرے پاس نہ آؤں 7 دن تک کچھ نہ کرنا، اور وہ بے صبر ہو گیا۔ ساتویں دن مرد خدا کا انتظار نہیں کیا۔ جب وہ قربانی کرنے ہی والے تھے، جو صرف ایک کہانی اور نبوتی فرض تھا، جب وہ قربانی کرنے والے تھے تو یہاں آتا ہے نبی، آؤ سیموئل، اوہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، آپ کیسے ہیں؟ یہ کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ نے بہت دیر کی۔ آپ جانتے ہیں مقررہ وقت کے مطابق لوگ بے صبر ہو گئے۔ وہ میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے اور فلسطی وہ ہمیں مارنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، اور مجھے آسمان سے رابطہ چاہیے تھا، تو میں نے ایک قربانی کی۔ اس نے کہا بے وقوف، کیونکہ تو نے یہ کیا۔ دیکھ، اگر تو نے انتظار کیا ہوتا تو خدا تیری بادشاہت کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیتا، مگر کیونکہ تو نے خدا کی آواز کی نافرمانی کی، آج خدا نے تجھ سے بہتر انسان کو منتخب کیا ہے، اور اس نے تیری بادشاہت کو اس آدمی کے ہاں منتقل کر دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں؟ لہذا یردن بھی ایک آزمائش کا مقام ہے، ایک دیکھنے کا مقام، منتقلی کا مقام۔ اور کیا سب یہاں ہوا؟ یردن میں سب یہ واقعات ہوئے۔ لہذا آپ کو اپنی یردن کو تلاش کرنا ہوگا تاکہ آپ کی دیکھنے کی قابلیت بحال ہو۔ آپ کو اپنے ہاں یردن کو تلاش کرنا ہوگا تاکہ آپ کی منتقلی بحال ہو۔ جی، آپ کو اپنے یردن کا مقام معلوم کرنا ہوگا تاکہ آپ کو ایک ملاقات حاصل ہو، آپ کے لیے پھر سے آسمان کے دروازے کھلیں۔ آپ کو رابطہ کرنا چاہیے، آپ کو معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ آپ اور مجھے اپنے یردن کو دوبارہ تلاش کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اس نے اس کو مارنے کی کوشش کی، یا درخت کو مارنے کی کوشش کی، کلہاڑا گر گیا۔ دیکھیں، یہ ندی کے اندر تھا،
یہ ندی کے اندر تھا۔ کہیے پانی، بولیں پانی۔ تو دیکھیں، کسی چیز کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے نہ صرف آپ کو بھوک اور مقام کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ آپ نے جو کھویا ہے اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے صحیح رفاقت کا ہونا ضروری ہے۔ بس یہی بات ہے، جدوجہد کریں۔ بھوک، مقام اور تعلقات۔ یہ اس لیے تھا کہ انتہا کی خصوصیت اور مسا الیشا کی اس شخصیت میں موجود تھا۔ الیشا کس کو ظاہر کرتا ہے؟ وہ مسا کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایسا ہے، وہ یسوع کو وہاں ظاہر کرتا ہے، وہ نبی خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاں جناب، آپ سن رہے ہیں؟ جی، ایلیا نے صحیح رہنمائی کو ظاہر کیا۔ ہاں، الیشا باپ کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ایک بچہ روحانی طور پر کچھ کھو دیتا ہے، اگر آپ کے پاس صحیح رہنمائی نہ ہو، اگر آپ کے پاس روحانی باپ نہ ہو جو آپ کی مدد کرے اسے بحال کرنے کے لیے، تو آپ اسے بحال نہیں کریں گے۔ مگر اس صورت میں کیونکہ ایلیا وہاں تھا، دیکھو ایک مضبوط روحانی شخص کسی اور کو بحال کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ ہاں، آپ نے اسے کہاں کھو دیا؟ اور بائبل کہتی ہے کہ وہاں الیشا تھا۔ الیشا، مسا، اس نے جانا الیشا کہ وہاں الیشا تھا۔ کہیے دیکھو ایلیا انتہا کی وجہ سے روحانی سطح پر، اپنی سطح پر وہ سمجھتا تھا۔ اس نے کہا آپ نے اسے کہاں کھو دیا؟ پھر وہ عملی نبوتی حرکت کی۔ وہ سمجھتا تھا، ایک لاٹھی لے لی اور اسے پانی میں ڈال دیا، اور بائبل کہتی ہے کہ کلہاڑا تیرنے لگا۔ ہاں، آپ کا کلہاڑا آج تیرنے لگے گا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کا کلہاڑا آج پانی کی سطح پر واپس آئے گا۔ میں خدا کے روح کے مسا کو قبول کرتا ہوں کہ آپ کا کلہاڑا آج بحال ہو جائے گا۔ کوئی کہے ہاں، ہاں، تالیاں بجائیں۔ یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجائیں۔ کیا آپ نے کچھ سیکھا؟ کہیں پڑوسی، کیا آپ نے کچھ سیکھا؟ کیا آپ نے سمجھا؟ کہیں پڑوسی، کیا آج آپ کو کچھ ملا؟ تعلق بہت اہم ہے۔ جی ہاں، کیونکہ وہ الیشا کے ساتھ منسلک تھا۔ الیشا اس کا باپ تھا۔ جی ہاں، الیشا اس کا باپ تھا۔ تعلق کی وجہ سے اس نے جو کھویا تھا وہ واپس پا لیا۔ کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں جناب۔ الیشا، جیسا کہ میں کہتا ہوں، وہ مسا کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن الیشا خدا کی طرف سے کلام کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ بس یہی ہے کلام، بس یہی ہے۔ ایک موسم میں ایک لفظ وہ صحیح رہنمائی کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور خواتین و حضرات، آپ کو تعلق کی ضرورت ہے۔ آپ کو تعلق کی ضرورت ہے۔ آپ کو صحیح تعلق کی ضرورت ہے۔ آپ کو صحیح حفاظت کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا آپ کو صحیح تعلق کی ضرورت ہے۔ بس یہی ہے، آپ کو صحیح حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور آئیے یہ یقینی بنائیں کہ اس تعلق میں مسا ہو۔ جی ہاں، تاکہ آپ کو آپ کی چیزیں واپس دلانے میں مدد مل سکے۔ کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، کیونکہ بائبل کا اصول یہ ہے کہ چھوٹے کو بڑے کی طرف سے برکت ملتی ہے۔ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا اگر ان کے پاس آپ سے کم ہو۔ کہیے کہ مجھے کسی کی ضرورت ہے۔ جس مسا کے نیچے آپ رہتے ہیں وہی مسا آپ کو حاصل ہوگا۔ جی ہاں، ہاللویا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، جس مسا کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، خدا کے بچے، بطور خدا کا بندہ، میں آپ سے کہتا ہوں جس مسا کے نیچے آپ بیٹھے ہیں وہی مسا آپ کو حاصل ہوگا۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ جس مسا کو آپ برقرار رکھتے ہیں وہی مسا آپ کو برقرار رکھے گا۔ آمین۔ اے خدا، رحم کر، گہرائی میں لے چل۔ ٹھیک ہے،
جس مسا کو آپ برقرار رکھتے ہیں وہی مسا آپ کو برقرار رکھتا ہے۔ یاد ہے سارپت کی بیوہ؟ کیا اس نے ایلیا کو اس روٹی اور پانی سے برقرار رکھا؟ مسا نے قحط کے باقی وقت میں اسے برقرار رکھا۔ واہ، قحط کے باقی وقت میں اسے برقرار رکھا۔ کیا یہ درست ہے؟ ٹھیک ہے، بادشاہ بننے سے پہلے وہ سیموئل کو مسا کرنے کے لیے لایا۔ یہی مسا وہ سیموئل ایک تحفہ لے کر آیا اور وہ چلا گیا۔ وہ دو چیزیں لے کر چلا گیا۔ وہ اس بات کا علم لے کر چلا گیا کہ اس نے کیا کھویا ہے اور کہاں ہے۔ گدھوں کو اس نے آ کر نبی کو تھوڑا سا جو کچھ بھی سہارا دیا، اور جب وہ گدھا کھو چکا تھا تو اسے برآمد کر لیا گیا۔ ہاللیلویا! جناب، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے برقرار رکھنے یا مسا میں دینے کے نتیجے میں نہ صرف اس نے جو کھویا تھا اسے واپس پایا، بلکہ اس نے اور زیادہ پایا۔ اسے بادشاہ بنایا گیا۔ واہ! سنیں، آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بائبل نہیں ہے، یہ بائبل ہے۔ آپ مجھے اس کے برعکس قائل کرنے میں بہت دیر کر چکے ہیں۔ یہ بائبل ہے۔ شاید میں اتنا بیوقوف ہوں کہ اس پر یقین کرتا ہوں۔ شاید میں صرف ایک بچہ ہوں۔ میں اسے ایک بچے کی طرح قبول کرتا ہوں۔ اگر اس نے کہا ہے تو میں یقین کرتا ہوں۔ مجھے یونانی، عبرانی، الہیات یا لغت کی ضرورت نہیں ہے۔ ابتدا میں خدا نے پیدا کیا، بس یہی ہے، اس نے پیدا کیا۔ آمین۔ یسوع کے لیے تالیاں بجائیں۔ شکریہ۔ یسوع، تو فصل کاٹنے والا ہے، اور وہ آپ کو آج ملے گا۔ جب بھی آپ خدا کے بندے میں مسا میں بوتے ہیں، اس نوجوان کے اپنے کھوئے ہوئے کو واپس پانے کی وجہ یہ تھی کہ یاد رکھیں، پرانے دنوں میں جب وہ اپنے روحانی باپ کے ساتھ رہتے تھے، وہ الیشا کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ کھانا پکاتے، صفائی کرتے، خدمت کرتے تھے۔ جی ہاں، مسا۔ اور جب آپ خدمت کے ذریعے مسا میں بوتے ہیں، اور سنیں، برائے کرم سنیں، میں پیسے کی بات نہیں کر رہا۔ میں پیسے کی بات نہیں کر رہا۔ شاید یہ اس کا حصہ ہے، لیکن یہ اہم چیز نہیں ہے۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ان انبیاء کے بیٹوں کے پاس پیسے تھے؟ نہیں، لیکن انہوں نے دوسرے طریقوں سے اس میں بویا۔ کیا یہ درست ہے؟ الیشا نے ایلیا میں بویا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے اپنا کاروبار بیچ دیا تھا۔ اس کے پاس کھیت میں ایک کاشت کا کاروبار تھا، اس نے مسا کی پیروی کے لیے کاروبار بند کر دیا۔ یہ دیکھیں، یردن پر کس کو چادر ملی؟ کیا وہ الیشا تھا یا دوسرے انبیاء کے بیٹے؟ اب کیسے؟ بائبل کہتی ہے کہ الیشا کو چادر ملنے کی وجہ یہ تھی کہ الیشا نے ایلیا میں بویا تھا۔ کیسے؟ بائبل کہتی ہے پہلی کتاب سلاطین میں کہ الیشا نے ایلیا کے ہاتھ دھوئے۔ جی ہاں، الیشا نے ایلیا کے ہاتھ دھوئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اس کی خدمت کی۔ جی ہاں، اس نے اس کی خدمت کی، بس یہی ہے۔ تو جس مسا میں آپ بوتے ہیں، اور برائے کرم یہ پیسہ نہیں ہے، یہ اس کا حصہ ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ فضل میں بڑھیں۔ میں قبول کرتا ہوں آپ فضل میں بڑھیں گے۔ جب آپ مسا میں بوتے ہیں، فوراً کچھ آپ کے لیے روح میں متحرک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں اسے قبول کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ پیسہ نہیں ہے، یہ پیسہ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ پیسہ نہیں ہے۔ امریکہ میں ہر چیز پیسہ ہے۔ دیکھیں، اپنا پیسہ خود کے لیے ختم ہونے دیں۔ مسیح پیسے سے زیادہ ہے، کیونکہ جہاں سے ہم آئے ہیں، میری بیوی اور میں غریب خاندان یا محنتی خاندان،
ہم نہیں جانتے تھے کہ لوگوں کی منسٹری میں کام کیسے کیا جائے. ماما 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 میں آپ کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ کا بیگ اٹھانا چاہتا ہوں. اور ہم دونوں بھی ایسا کرتے تھے. کوئی بات نہیں. دیکھیں, کیونکہ ہمیں اسی طرح پالا گیا. لوگ گھر آتے ہیں, وہ سب کے لیے کھانا پکاتی ہے, اور اب وہ لوگ جو کھاتے ہیں, او ماما فکر نہ کریں, او ماما فکر نہ کریں, ہم آپ کے لیے باورچی خانے میں کام کر دیں گے. وہ کہتی ہیں مجھے عادت ہے. نہیں, میں کر لوں گی, میں کر لوں گی. ایک دن خدا نے مجھ سے بات کی. میں نے کہا انہیں چھوڑ دو. جی ہاں ماما, آپ ان کی برکت کو روک رہی ہیں. یہ پیسہ نہیں ہے. ہاں, یہ پیسہ نہیں ہے. میں نے اسے کہا آپ ان کی برکت کو روک رہی ہیں. جو خدا کرنا چاہتا ہے وہ برتن دھو کر بو رہے ہیں, وہ برتن دھو کر بو رہے ہیں. ہم نے پہلے ہی انہیں کھانا کھلایا. برتن دھونے سے وہ واپس بو رہے ہیں. خدا آپ کو یسوع کے نام پر برکت دے. یسوع کے لیے تالیاں بجائیں. ایڈ سٹرنالی منسٹری لوگوں کو, قوموں کو اور یسوع مسیح کی شان کے لیے دنیا کو چھو رہی ہے. You are watching Shine Star TV. Be the light.